गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान की सियासत में अजीब सा भौचाल है। कभी पंजाब के अंदर लड़ाई देखने को मिलती है, कभी लोग आटे के ऊपर लड़ मर रहे होते हैं। पाकिस्तान के सियासतदान ये कहते नजर आते हैं कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन जब बात अखबारात की आती है तो करोड़ों रुपए के इश्तिहारात सिर्फ अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, जो कि बराए नाम है, वो दे दिए जाते हैं। तो जब पैसा नहीं है तो इश्तिहारात के लिए पैसा कहां से आया? तो ये सियासत के अंदर जो इटसेल्फ एक सियासत की एक फीचर बनी हुई है, उसको किसने करेक्ट करना है? और 75 साल में हम अपने बिछड़े हुए बाजू यानी बांग्लादेश से कॉम्पीट नहीं कर पाए हैं। यानी हमारे पास जिस वक्त बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, हमारे पास 102 फ्लीट्स थे, ट्रेड फ्लीट्स, उनके पास सिर्फ एक था। आज उनके पास 83 है और हमारे पास सिर्फ 11 है। तो क्यों, ऐसा क्यों है? इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मोतबर शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनका तज्जिया, उनके जुमले, उनके पॉइंटर्स बड़े अहमियत रखते हैं पाकिस्तान की सियासत में। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी जनाब शेख रशीद अहमद सर, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आपने बड़ा खतरनाक जुमला दिया कल अपने एक ट्वीट में भी, मैं देख रहा था। आपने कहा कि महंगाई की जगह अब ठुकाई मार्च हो सकता है। तो ये कौन करेगा ठुकाई और किसकी होगी ठुकाई? बातें तो सारी आपने कर दी, थोड़ा सा उसमें इजाफा करने के बाद मैं ठुकाई की तरफ आता हूं। सर, 165 मर्सिडीज लग्जरी गाड़ियों को की एलसी खोने की इजाजत दे दी गई है। सर, 87 अरब रुपया मैं तो 77 वो कहता हूं जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो मेरे लोग हैं वहाँ पे मिनिस्ट्रियों में, जहाँ मैंने 16 दफ़ा वजीर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि शेख साहब ये 90-92 हो गए हैं। 2 अरब रुपया बांटा इन्होंने इश्तिहारों के लिए, अखबारों के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए। 1.25 अरब रुपया बिलावल ने खर्च किया, कहता मैं अपनी जेब से खर्च करता हूँ। इन्होंने अपने घर का ख़त्म नहीं कभी कराया। बेनज़ीर शहीद हुई, उसकी तारीख में एक बंदा भी इनका खूनी, इनका सपोर्टर उसकी प्रोसीडिंग समात के दौरान नहीं गया। चार्टर्ड प्लेन पे आज गए हैं जिनेवा जी। ठीक है जी। हाँ। सारी दुनिया के लोग आम फ्लाइट जिनेवा पे दिन में कुछ 100 फ्लाइटें जाती होंगी, 200 जाती होंगी, शायद 1000 ही जाती हों, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कितनी जाती हैं। असल मसला क्या है कि ये जाली किराए की साजिशी प्लान इंटरनेशनल एजेंडे की हुकूमत जो है, उसको जिस मकसद के लिए लाया गया वो मकसद पूरा नहीं हो सका, ये डिलीवर नहीं कर पा सक रहे। और परसों जैसा भी आपने फरमाया, मीरपुर खास में एक बंदे की शहादत हुई। जी जी जी, बलूचिस्तान में देख लें क्या हाल। मैं किबला रुख हूँ, खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि मुझे अपने हल्के से डर लग रहा है। मैं 16 दफ़ा वजीर रहा हूँ, जो हालात मैं देख रहा हूँ, आज मैंने न चाहते हुए भी मैं एक सेक्रेटरी को फ़ोन कर रहा था कि माँ बच्चे का अस्पताल बनाया है, कोई चौकीदार लगा लो, मशीनरी इंपोर्ट नहीं हुई, लोग लोहा काट काट के ले जा रहे हैं, खंबे लगाते हैं, सीढ़ियां खंभों के साथ, और पूरे पूरे वार्ड की लाइटें ले जाते हैं। कितने की बिकती हो गई? 6-6, 7-7 हज़ार की हमारी लाइट है, वो 2,000 की बिक जाती है। पूरे पूरे वार्ड के सुई गैस के जो मीटर हैं वो उतार के जा रहे हैं। सर जी, आज मैंने ट्वीट किया है, मैं सोच रहा हूँ ट्वीट ही छोड़ दूं क्योंकि मुझसे गलती हो जाती है। आज से सियासत शुरू हो गई है। मैं आपके प्रोग्राम आज से 100 दिन गिनना, 20 दिन का मार्जिन दे देना, कट्टी कट्टा निकल आएगा। आज 9 तारीख से सियासत शुरू है, जिनेवा में शुरू है, पंजाब में शुरू है, इमरान खान के केसेस में शुरू है, अदलिया में शुरू है। यकीनन इसहाक डार दोबारा बहाल हो जाएंगे, उसको पूरा मुआवजा मिल जाएगा। MQM ने 2 दिन आगे कर दी है। और आज से सियासत शुरू है। आज से सियासत शुरू, यानी 9 जनवरी से लेकर 9 अप्रैल तक 3 महीने देखें। मैं 9 जनवरी से 100 दिन हमें निकाला भी 9 अप्रैल को ही गया याद है, मैं उधर ही था। हाँ जी। सो आज से सियासत शुरू है, इनके बस का रोग नहीं है। तो ठुकाई कौन करेगा? अवाम, भूख नंग, जो इफलास के मारे लोग। जहां अभी आपके आने से पहले मेरा बहुत बड़ा सपोर्टर है असमतुल्लाह खान जी,
اس نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ادھر دکانیں لوگ خالی کر رہے کرایہ نہیں دے سکتا ہے. اچھا پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, کرائے کے پیسے نہیں ہیں. جہاں 14 میں آپ کو زمینی گراؤنڈ بتا رہا ہوں, یہ آپ بتا کے لوگوں کو تھک چکے ہیں کہ ترسیلات کم ہو گئی ہیں, 4.5 بلین ہے. اس بے وقوف ارسطو نے یہ کہہ دیا کہ 6 ارب ڈالر کمرشل بینکوں میں ہیں. ان 6 ارب ڈالر میں جو پاکستانیوں کے کمرشل اکاؤنٹ ہیں, خطرہ لاحق ہو گیا ہے. آج میں نے خود بینک کو فون کیا ہے ایک سینئر نمائندے کے لیے کہ 3,000 اس کے ڈالر ہیں, 3 سال سے پڑے ہوئے ہیں. اور وہ گیا تو اسے کہا 3,000 ڈالر نہیں ہے, ابھی 1,000 دے دیں گے اسی ہفتے میں آپ کو. یعنی اس کے 70% تقریباً کاٹ لیے ہیں. کاٹے نہیں ہیں, یعنی وہ اس پہ قبضہ کر لیا نا, یہی میرا ابھی انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے. میں یہ کہوں گا تو بات ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکے, ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اور 3,000 ڈالر 5,000 ڈالر ایک علیحدہ دفتر بنا دیا ہے کہ, لیکن اپنی 165 لگژری گاڑیوں کے لیے ایل سی کھل گئی. آج سارے اخبار بڑے ہیں, اس کے لیے پیسہ ہے, چارٹر پلینز کے لیے پیسہ ہے, خاندانوں کو باہر لے جانے کے لیے پیسہ ہے, اشتہارات کے لیے پیسہ ہے. ناؤ لیٹس کم ٹو another point. دیکھیں پاکستان جیسے ملک کے اندر, تھرڈ ورلڈ کے اندر شیخ صاحب, اسٹیبلشمنٹ ایک ریالٹی ہے, اس کو آپ اور ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو خان صاحب نے بھی حال ہی میں خواہش کا اظہار کیا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب سے ملاقات کا. وہ ملاقات کب ہوتی ہے الگ بات ہے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے, میرا اندازہ ہے کہ آرمی چیف عمران خان سے ملاقات نہیں کریں گے. یور کامنٹ آن دس. دیکھیں 2-3 آدمیوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. آصف زرداری کا ایک بالکا ہے جس نے امریکہ میں بیٹھ کے روس کے خلاف بیان دیا جب ان کی حکومت کا وہاں وفد تھا. جی. ایک یہ اجرتی قاتل ہے, یہ مینٹلی سک آدمی ہے. میں اس سے منہاج القرآن کا کیس نہیں بتانا چاہتا. بیسیکلی آپ بتائیں نا سر, میرا مطلب ہے منہاج القرآن میں یہ ملوث تھا شہادتوں میں, حاملہ عورتوں کو جو لیا ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں. تھرڈلی یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ قومی یکجہتی کے خلاف سازش کر رہے ہیں. یہ قومی یکجہتی کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اگر ڈولتی کشتی ہے, انڈیا نے بھی میزائل نصب کر دی ہیں. اب مجھے وہ میزائل کا ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد آتا, 500 میزائل انہوں نے بارڈر پہ لگا دی ہے. افغانستان نے بھی کہا یہ بلاول کو ٹک ٹاکر کو ہماری طرف بھیجو چاہے. ساری دنیا میں جا رہا ہے. اسے پوچھو کیوں افغانستان, تو اصل سیاست تو یہاں ہونی ہے. وہ آپ کی فورن پالیسی کا اصل پتہ وہاں سے چلنا ہے. دیکھیں ہزاروں میل دور ملکوں سے تم وہاں چھونی ڈال کے بیٹھے رہتے ہو اور تمہاری سہانی اور خوشبودار اور کافی ساری باتیں وہاں سے لوگوں کو سننے میں آتی ہیں. تو یہاں جاؤ بابا. ہنا ربانی گھر کو بھیج دیا, وہ اس طرح مولوی بیچارے کھڑے تھے جیسے کوئی زور کی نماز میں ہو, اس کے سامنے آنکھ ہی نہیں اٹھا رہے تھے کہ وہ عورت ہے. سو ٹوٹلی کولیپس ہے جی. جعلی حکومت, جعلی اسمبلی, جعلی سسٹم, فیلیور. اور اگر عمران خان یہ کہتا ہے ان سے ملنا چاہتے ہیں, ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے. عوام اور فوج کا رشتہ خونی رشتہ ہے, باقی سب رشتے عارضی ہیں. دیکھیں یہ کوئی وہ فوج نہیں ہے کہ کوئی رائل جارڈونین آرمی ہے. میں کب کونسلر بنا جی؟ جی مجھے آپ نے پہلے بھی بتایا تھا. ہاں جی, کیا اشرف سینڈو صاحب ہمارے خاکسار تھے میرے محلے کے. جی جی. اور عبد الرحمان کے بارے میں آپ نے بتایا. نہیں, اختر عبد الرحمان تو لال حویلی آتے ہی رہتے تھے. ISI اس وقت گراؤنڈ ریالٹی لینے کے لیے لال حویلی آتی تھی. اور میں جیلانی کی بات نہیں کرتا, میں اختر عبد الرحمان کی بتا دوں. میری گلی کا جو کونسلر تھے جی وہ اشرف سینڈو مرحوم تھے, جس کو دیکھ کر میں کونسلر بنا. جب میں ان کو کہتا تھا میں کونسلر بنوں گا, کیا بیٹھا رہا کرے تھے. ہیں جی, لفٹ نہیں کراندے سے. نہیں لفٹ, میرا خاک صبح بیلچا صاحب, وہ لیفٹیننٹ جنرل جو پرنسپل سیکرٹری تھے مشرف کے, ان کے والد تھے. ٹیپو میرے جنرل, اس کو ہمیں محلے میں کہتے تھے, ہماری ساتھ کی گلی میں رہتا تھا. اس طرح جنرل. دیکھیں اب یہ فوج ہماری گلی محلوں سے گئی ہے. لال کرتی بھی سید منیر کا, جو منیر شاہ صاحب کا ہم سے ہمارے حلقے میں ہے, ٹھیک ہے, عاصم منیر صاحب کا. سو یہ فوج جو ہے عوام کی فوج ہے. ان کے گھروں میں معلوم ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ کیوں بیان دے رہے ہیں کہ آرمی چیف عمران خان سے ملاقات نہیں کریں گے؟ اس کے باپ کی آرمی ہے, اس کے باپ کی آرمی ہے. یہ ہماری فوج ہے, سب کی فوج ہے, سب سے ملنا چاہیے جی.
دیکھیں نا ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو لانے کی بجائے کسی گنڈا سنگھ کو لے آتے, کسی جیرے بلیڈ کو لے آتے, کوئی جدو ٹوکے کو لے آتے, وہ ایکسیپٹیبل تھا شاید. وہ ایکسیپٹیبل تھا. یہ چینل پہ آتے ہیں لوگ, چینل بدل دیتے ہیں, بچے ڈر جاتے ہیں کہ اماں وہ پھر آ گیا. سو ان کے پاس کیا ہے ڈیلیور کرنے کو؟ دیکھیں ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ 3 دن سے زیادہ ہو گیا, انہوں نے کہا $3 ارب سعودی عرب سے آ جائیں گے, اور وہ بھی سید عاصم منیر کے منہ کو آ جائیں. ان کے منہ کو تو دیکھ کر لوگ دروازہ بند کر ہمیشہ ہماری آرمی کی طرف ہی دیکھا گیا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یو اے ای میں بھی وہ آ رہے ہیں, ان کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں مجھے نہیں پتا. ویری امپورٹنٹ سر, آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے خان صاحب کے. یہ تو خواہش سب کی ہو سکتی ہے, لیکن پچھلے 3-4 مہینے کے اندر کیا خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہی ڈیڈ لاک چل رہا ہے. پرسوں سے تو بالکل, میں نے اسٹیٹ وے ان سے یہی آپ کا سوال کیا. میں نے کہا کوئی رابطہ شابطہ, کوئی فون, کوئی سلسلہ, چٹھی سجنا دی, کوئی چٹھی میری ڈھول نو پچائی ہوئے کبوترا. اس نے کہا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. لیکن یہ ہونا چاہیے. اور یہ اس میں کہیں خان صاحب کی بھی کوئی غلطی ہے یا ان کی پارٹی؟ دیکھیں اگر جو کچھ معاملات تھے وہ ختم ہو گئے, 9 مہینے بڑے ہوتے ہیں ہر چیز کے, 10واں مہینہ لگ گیا ان کو. سو اگر تھی تو اس کو ختم ہو جانی چاہیے, ختم ہو جانی چاہیے, ملک کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں. آپ کے رابطے ہیں؟ دیکھیں میرے 10 مہینے جس دن حکومت ٹوٹی ہے اس سے 1 دن پہلے سے کسی سے کوئی رابطہ نہیں, اور میں ان کا مشکور ہوں. میں نے ان کو اسٹیٹ وے کہا سیڑھیوں میں باجوہ صاحب کو کہ باجوہ صاحب میں عمران خان کے ساتھ جاؤں گا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہنا تھا, کیا کہا انہوں نے؟ نہیں انہوں نے کہا اگر تم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا. میں نے کہا جی میری اب 70 سال عمر ہونے کو ہے, 70 سال کا میں ہو جاؤں گا 6 نومبر کو, تو میں معافی چاہتا ہوں. میرا حالانکہ حلقہ ہے یہ سارا, فوجی جتنے ہیڈ کوارٹر ہیں میری کانسٹیچوئنسی میں, یہ ووٹ ڈالنے نہیں آتے, ورنہ تو معذرت کر لی ان سے کہ میں عمران خان کے ساتھ جا رہا ہوں. میں عمران خان کے ساتھ جاؤں گا. کوئی ریئیکشن نہیں تھا. میرا مطلب ہے ملا جلا ہی ریئیکشن تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں, جب 1-2 لوگوں نے کہا کہ بھی یہ اس طرح, تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ یہ اس طرح ہے. انہوں نے کہا شیخ رشید تو اس میں سے نکل جا, آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں, میرے ساتھ ڈائریکٹ وہ بات کریں. انہیں میں نے بتا دیا کہ آپ ڈائریکٹ رابطہ کریں, اور جو پرویز خٹک وغیرہ کر رہے تھے وہ سارے مذاکرات ناکام ہوئے. پھر میں 5 سالوں میں پہلی دفعہ الوی صاحب کو ملنے گیا, ابھی کچھ عرصہ پہلے جب یہ مذاکرات کر رہے تھے. میں نہیں کبھی گیا پریزیڈنٹ. ادھر آپ کو لگتا ہے کوئی بریک تھرو ہونا چاہیے تھا, کچھ بھی نہیں ہوا. الوی صاحب بھی کوئی نہیں سنتے یا ان کی کوئی نہیں سنتا, معلوم نہیں. میں تو الوی صاحب کو ٹائم لے کر گیا. ان کے جو نوجوان ملٹری افسر ہیں ان کے والد سے بھی میرا تعلق تھا. میں نے ان کو کہا جی کہ میں نے آنا ہے. انہوں نے کہا کل آ جاؤ. اچھا. میں نے اسے کہا میں پہلی دفعہ پریزیڈنسی آ رہا ہوں 5 سالوں بعد. اور میں نے الوی صاحب کو کہا کہ بھائی مکاؤ اس کام کو. تو کیا بولا وہ, کیا بولے وہ؟ اس نے کہا نہیں ختم ہو رہا. نہیں ہو رہا ختم, نہیں ہو رہا, ان کے بس میں نہیں ہے. ان کے بس میں نہیں. چلیں اب ایک اور امپورٹنٹ سوال. آپ نے کہا آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے, آپ نے جنرل باجوہ سے ملاقات کی, صاف کہا میں عمران خان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. جنرل فیض سے آپ کو بڑے اچھے تعلقات ہیں, ان کی بیٹی کی شادی ہوئی, سارے انوائٹڈ تھے, آپ کو نہیں انوائٹ کیا گیا تھا. میں فوٹو نہیں کھنچائی میں نے. آپ گئے تھے؟ چلیں یہ سوال میں نے کرنا تھا. پھر وہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے, میں آپ کے منہ سے کنفرمیشن چاہتا تھا. نہیں میں گیا, وہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے, وہاں ملاقات نہیں ہوئی باجوہ صاحب سے؟ نہیں, میں ان سے پہلے نکل گیا تھا. اچھا. میں نہیں چاہتا کوئی ایسی خبر بنے. میں فوج پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اور میں کالج کب کا چھوڑ چکا تھا, کب کا. وہ غربت کا دور تھا, ہاسٹل میں رہتے تھے, مفت کھانا تھا, مفت چائے تھی کینٹین سے. ہم صدر ہو چکے تھے 5-10 سال پہلے. اسد عمر صاحب بھی تھے وہاں پہ؟ نہیں, اسد عمر سر سید میں شاید پڑھے ہوں. اس کے والد ادھر اسد عمر صاحب تھے, شاہ محمود تھے, شاہ محمود صاحب بھی تھے. ان کی ہوئی کوئی مجھے نہیں پتا. آپ کو نہیں؟ میں نے تو اپنی حاضری لگائی, 2-5 منٹ بیٹھا, اور جنرل فیض حمید صاحب سے اجازت چاہیے اور آ گیا. میں شادیوں میں زیادہ دیر نہیں بیٹھتا. میری ایک روایت ہے کہ میں بس اس طرح کی شادیوں میں یا فنکشنز کے اندر کہیں چھوٹی موٹی ہاٹ ڈیبیٹ بھی ہو جاتی ہے نا, میں اس لیے اچھا نہیں ہوتا. یہ بڑی خوفناک ہوتی ہے. بات کدھر سے کدھر چکتی. جب آپ نے بات کرنی ہو تو ٹکا کے کرنی چاہیے, بات کا ماحول ہونی چاہیے. یہ نہیں سر راہ ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہواؤں کا رخ کس طرف ہے ابھی؟ بہت مشکل سوال ہے ویسے, آؤٹ آف سلیبس معذرت کے ساتھ. لیکن ابھی صاحب نے اتنا لمبا سانس لیا ہے
یہ میں ابھی اس کا تو مطلب ہے جنہیں کچھ ٹینشن ہے. ٹینشن تو بہت زیادہ ہے. اچھا ہاں میں تو اگر یہ ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں 100 دن، میں تو فروری کو بھی بہت اہم دیکھ رہا ہوں. مارچ اپریل کو کتا ہو جانی ہے یہاں پہ، ٹھپائی ہو جانی ہے. Oh, really? یہ سنبھال رکھنا کیسٹ آپ. اچھا مارچ اپریل میں کتا ہو جانی ہے سر جی. حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوں گی چیزیں. میں اگر آپ کو کہہ رہا ہوں جو 16-17 دفعہ وزیر رہا کہ میری کانسٹیچوئنسی میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے. لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں. سر آپ کی اجازت سے ایک بریک لیتا ہوں. خواتین و حضرات ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شیخ رشید صاحب نے آج بڑے کھل کے باتیں کی. وہ باتیں جو کسی اور کے شو پہ نہیں کرتے میرے شو پہ کر جاتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میرا شو زیادہ دیکھا بھی جاتا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان کی اس وقت ٹیکنیکل پوزیشن کیا ہے، کہ پاکستان پروگریس کر سکتا ہے، الیکشن کے ساتھ ہی کر سکتا ہے،